सुमैया शरीफ, होस्ट ऑफ एब्सेक्टा वेब टीवी। मैं अपने गेस्ट की तरफ आने से पहले अपने नाज़रीन को एब्सेक्टा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी कि बेसिकली एब्सेक्टा का मतलब और मकसद क्या है। एब्सेक्टा स्टैंड फॉर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस टीचर्स एसोसिएशन। ये एसोसिएशन प्राइवेट टीचर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, उनकी तदरीसी, ट्रेनिंग और फलाह व बहबूद के लिए कायम की गई है। तो अब मैं आती हूँ अपनी गेस्ट की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सरवर खोसा साहब, जो एक एजुकेशनलिस्ट हैं। सर, वेलकम इन आवर प्रोग्राम। शुक्रिया सुमैया शरीफ कि आपने मुझे अपने एब्सेक्टा के इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब व कामरान करे। बहुत शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है लॉकडाउन और 40 लाख टीचर्स की बेरोज़गारी। तो सरवर खोसा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि लॉकडाउन की वजह से सब कारोबार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मार्केट्स और ऑफिसेस बंद कर दिए गए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद SOPs के तहत एक्सेप्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब कुछ खोल दिया गया। क्या गवर्नमेंट को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने वाले लाखों प्राइवेट टीचर्स जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो नज़र नहीं आए, जो 3 माह से बेरोज़गार हैं? प्राइवेट टीचर्स का माशी कत्ल किया जा रहा है। सरवर साहब, आप बताएं कि हुकूमत ने प्राइवेट टीचर्स के लिए अब तक क्या किया है और आगे उन्हें क्या करना चाहिए? जी, इस हवाले से सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि करो मेहरबानी तो मैले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तो मैले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। देखें, असातिज़ा किसी भी मुआशरे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इस मुश्किल वक्त में जबकि कोरोना जो वायरस है, इसने ना सिर्फ हमारे खित्ते फ़कत पाकिस्तान तक, बल्कि ये देख रहे हैं आप कि ये पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया। अब देखना ये है कि इस वक्त ये इंतहाई मुश्किल घड़ी है और देख रहे हैं आप कि मुआशी तौर पर लोगों के इस वक्त कारोबार, इदारे बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर। तो इस हवाले से आपका जो सवाल है, मैं ये कहूँगा कि असातिज़ा सारा साल, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी ज़िंदगी कौम के मेमार होने का हक अदा करते हैं। यानी हमारे कौम के कीमती असासा तलबा को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं, खूने जिगर पिलाते हैं। तो इस वक्त अगरचे बहुत मुश्किल घड़ी है, तो मैं खुशी तौर पर गुजारिश करूँगा प्राइवेट सेक्टर के जितने भी तालीमी इदारे हैं कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने असातिज़ा को तनहा न छोड़ें, उनके बच्चों का ख्याल रखें, उनके मुस्तकबिल का ख्याल रखें, क्योंकि ये ऐसी हस्ती है जो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकती। इसलिए कुछ ना कुछ इस अंदाज में SOPs बनने चाहिए कि असातिज़ा अपने आप को तन्हा महसूस न करें और इदारे उनको भरपूर सपोर्ट करें, हुकूमत भी भरपूर मुआवनत करे। देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक में हमेशा असातिज़ा को सबसे ज़्यादा, मुआशरे के किसी भी फ़र्द की बानिस्बत सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, सबसे ज़्यादा हकूक़ अदा किए जाते हैं। तो आखिर हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से गुजारिश करूँगा साहिबान इक़्तिदार से, मुक़्तदर हलकों से, कि वो एक बेहतरीन लाए अमल तैयार करें जिसमें असातिज़ा अपने आप को मुआशी तौर पर
جو ہے بالکل بے بس جو ہے اور مجبور جو ہے وہ نہ سمجھیں۔ سرور صاحب، ان حالات میں جب ایک طرف عام عوام کووڈ-19 کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہی ہے اور دوسری طرف بے روزگاری کی وجہ سے پرائیویٹ ٹیچرز خودکشی کو گلے لگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، حکومت کو ایسی کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ کائنڈلی اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، اس حوالے سے عرض کروں گا، ایک تو مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر ذہن میں آ رہا تھا کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ تو اساتذہ بڑے جو ہیں ایک محروم طبقہ ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس مشکل حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے، بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے، اور خصوصی طور پر اب تو آئی ٹی کا دور ہے، اساتذہ کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپس لے کر بھی پراپر جو ہے بچوں کو جو ہے وہ اس دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق، جیسے ابھی کرونا کی صورت حال ہوئی ہے تو آن لائن ایجوکیشن چلی ہے، تو اس میں بہت سارے اساتذہ مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کو لیپ ٹاپ یا اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اپنے طلباء و طالبات تک خوبصورت انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اداروں کی اب ذمہ داری ہے، اور خصوصی طور پر گزارش کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، کہ دیکھیں ضرور ایسے اپنے کچھ جو فنڈز یا ایسا کوئی کارڈ بنا دیں، ایسے فنڈز بنا دیں اور اساتذہ کو جو ہے اس محروم طبقے سے نکالیں۔ آپ بلیو کریں کہ اس وقت ناقابل بیان ہے، اور اساتذہ ایک سفید پوش طبقہ ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مزدوری کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگ کے گزارا کر لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مختلف این جی اوز نے مختلف لوگوں کو راشن کی مد میں، رمضان میں، اس سے پہلے بھی، کرونا کے بعد بھی، راشن کے مد میں بھی جو ہے لوگوں کے گھروں میں غربا کے حق میں جو ہے ضرورت مندوں کے گھروں میں یہ راشن پہنچایا، نقدی کی صورت میں بھی، کیش کی صورت میں پہنچاتے رہے۔ لیکن استاد ایک ایسا طبقہ ہے جو نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، نہ وہ کہیں کسی سے کچھ مانگ سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہی گزارش کروں گا حکومت وقت سے، مقتدر حلقوں سے، اور خصوصی طور پر وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب سے کہ وہ خدا را جو ہے وہ اپنے اس قوم کے قیمتی سرمایہ کو سنبھالیں، ان کی بھرپور سپورٹ کریں۔ جہاں دنیا میں باقاعدہ فنڈز ہوتے ہیں تو ان فنڈز میں سے ایک باقاعدہ حصہ مقرر کیا جائے اساتذہ کا، تاکہ یہ جو طبقہ ہے وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور امید کروں گا کہ اس محروم طبقے کو، اساتذہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرا اگلا سوال آپ سے ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے ہے جو حکومت کی طرف ان چھٹیوں کو سمر ویکیشن ڈکلیئر کرنے کے باوجود پے نہیں کر رہے، اور کچھ نامی گرامی انسٹیٹیوٹس تو پرائیویٹ ٹیچر سے زبردستی ریزگنیشن لیٹرز لکھوا رہے ہیں۔ ان انسٹیٹیوٹس کے اس عمل پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ ان حالات میں وہ لاکھوں بے روزگار پرائیویٹ ٹیچرز کیسے سروائیو کریں گے؟ جی بیٹا، دیکھیں درس و تدریس ایک مقدس پیشہ ہے۔ یہ شعبہ ایسا ہے جس میں اساتذہ رزق حلال ہی کماتے ہیں۔ تو اس وقت میں اپنے طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں 3 طرح کے اداروں میں تقسیم کروں گا پرائیویٹ سیکٹر کو، کہ ادارہ جو اساتذہ ہیں تو یہ اساتید 3 قسم کے اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ 3 قسم کے ادارے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے ان کو 3 سطح پر میں اس کو تقسیم کروں گا کہ جو اساتذہ جہاں پہ پڑھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک ہیں نچلی سطح کے ادارے جس میں آپ کے آ جاتے ہیں یہ گلی محلے میں کچھ سکول ہوتے ہیں چھوٹے سطح پر، تو وہ بیچارے خود بھی اس وقت انتہائی مشکل کا شکار ہیں۔ ایک حد تک وہ اپنے اساتذہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہاف سیلریز دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو خود وہاں اس کے مالکان ہوتے ہیں جو وہ خود بھی انتہائی جو ہے وہ ملازم، وہ ٹیچنگ کرتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں وہاں پہ، سمجھیں۔
تو وہ اس حوالے پہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے. تو یہ جو طبقہ تھا نا, یہ جو نچلے اس طبقے کے جو ادارے تھے, وہ تو سمجھیں کہ ایک دن یہ لاک ڈاؤن ہوا اور یہ کرونا آیا اور سمجھیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں قوم کے ویسے بھی بے روزگار لوگوں کو سپورٹ کی جاتی ہے. اب اساتذہ یہ ہیں کہ یہ کوئی اور دوسرا معاشرے میں کوئی اور ایسا کام بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہوتا ہے. اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ اس مشکل گھڑی میں کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہے ہیں اپنے اس تدریس کے شعبے سے ہٹ کر. اور اس میں اب ہمارے پاس درمیانی طبقے کا, درمیانی سطح کے ادارے ہیں جس کو کچھ مخیر حضرات چلا رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کا کسی این جی اوز یا فرینچائز یا جو ہے مخیر اپنا جو ہے بڑے گروپ سے تعلق نہیں ہوتا. تو یہ ادارے جو ہیں ایک خاص حد تک اپنے اساتذہ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو سب سے جو اہم بات ہے کہ اب دیکھیں کہ کوئی بھی ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور یہ یکدم بے روزگار ہو جائیں گے. خصوص طور پر ہماری خواتین اساتذہ ہیں, وہ بھی 3 4 5 ہزار 10 ہزار 15 ہزار تک اداروں میں عام طور پر جو کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہیں. ایک تو اس کا کوئی نہ کوئی لاہ عمل ضرور تیار ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اساتذہ جو ہیں وہ اپنے خود سوزیوں پر اور اپنی زندگیوں پر اگرچہ یہ بزدلی ہے, انسان کو بھرپور مضبوط ہونا چاہیے, مشکل حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے, لیکن آخر کار انسان خود تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا, اس سے برداشت نہیں ہوتا. اب ہمارے پاس ایک سطح اور ہے اداروں کی, وہ ہے اعلیٰ سطح کے ادارے, جیسے گروپس ہیں, بڑے بڑے نام ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب ان کا تو کم از کم فرض بنتا ہے کہ وہ ایک خاص حد تک وہ ان کے سیشن بھی مکمل ہو چکے ہوتے ہیں, جیسے کرونا آیا اس سے سیشن مکمل ہو چکے تھے. تو اس کے علاوہ ایک یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط ادارے ہیں. تو ان کے لیے آپ ادارے جو ہے جب سیشن چل رہا ہوتا ہے تو اساتذہ ان کے لیے بھرپور اپنی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی جان فشانی سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنا خون پسینہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس مشکل گھڑی میں ان اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کو نہ تو ان سے جبری استعفے مانگیں, نہ ان سے مقصد ہے کہ ان کو نکالیں اداروں سے, بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ادارے جو ہے اس مشکل وقت میں ایک تنخواہ جو ہے وہ بونس کے طور پر ادا کرتے. لیکن سننے اور دیکھنے میں آ رہا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس وقت جو ہے اساتذہ کی جو ہے وہ تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں, کہیں 50%, کہیں 25%. تو اسی طرح بعض ادارے جو ہیں وہ اساتذہ کو نکال رہے ہیں, بعض ادارے جو ہے وہ پے نہیں کر رہے. تو یہ انتہائی ایک دردناک پہلو ہے. بیچارے اساتذہ جائیں تو کہاں جائیں. تو اس کے لیے یہ دیکھ لیں کہ ہمیشہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں اساتذہ کیا بلکہ باقی بے روزگار لوگوں کے لیے بھی وظائف مقرر کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی جو ہے یعنی ایسے کارڈ بنا دیے جائیں اساتذہ کے. اب دیکھیں ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ ایک جو ہے اچھی بھلی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں, ایک جو ہے بڑے ان کو یعنی ہاؤس رینٹ مل رہا ہوتا ہے, ان کو اکوموڈیشن مل رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر تو کوئی ایسے پرابلم نہیں ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹرز میں اساتذہ اس وقت انتہائی مسائل کا شکار ہیں. تو گزارش کرتا ہوں میں پرائیویٹ سیکٹر کے اعلیٰ حلقوں سے, اساتذہ سے, پرائیویٹ اداروں سے, ان کے مالکان سے, گروپ سے, کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے اساتذہ کو, اپنے پروفیسرز کو بھرپور سپورٹ کریں. یقیناً میری یہ گزارشات ان پر جو ہے یقیناً غور و فکر کیا جائے گا. آخر میں سرور صاحب, ایبسیکٹا ویب ٹی وی کے اس پروگرام میں شمولیت پر میں آپ کے دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں.
اور اپنے سبھی ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ پرائیویٹ ٹیچرز کی آواز بن کے حکومت کے ایوانوں میں گونجے گی. اور لاسٹ پر میں بھی حکومت سے اپیل کروں گی کہ ان 40 لاکھ بے روزگار ٹیچرز کے ساتھ اس ملتان کے پرائیویٹ ٹیچر کے خاندان کی کفالت کا ذمہ بھی وہ لیں. کم از کم 6 ماہ کے لیے پرائیویٹ ٹیچرز اور باقی سٹاف کے لیے ریلیف فنڈ کا اعلان کیا جائے اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کو بھی بغیر سود قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بھی پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. پریشان مت ہوں. اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. یقیناً وہ بہترین اور خوبصورت اسباب پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی on a same channel but with different guests and a topic. اللہ حافظ، فی امان اللہ.